अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस वक्त आईबीटी के ऑफिस में बैठे हुए हैं। मेरे साथ सर ज़ुबैर तोरवाली बैठे हैं, उनके साथ अज़हर अली बैठे हैं और साथ जावेद इकबाल तोरवाली बैठे हैं। तो आज हमारी इस बैठक का बुनियादी मकसद जो है वो तोरवाली उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। आपको पता है कि हालिया कुछ दिनों पहले सर ज़ुबैर तोरवाली ने एक डिक्शनरी छापी थी, जो कि अभी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये डिक्शनरी तोरवाली इंग्लिश डिक्शनरी स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट्स। तो आज की इस बैठक का बुनियादी मकसद ये है कि हम इस डिक्शनरी के हवाले से कुछ बात करें। अक्सर लोगों के जहनों में ये एक तसव्वुर होता है कि वो किसी भी डिक्शनरी को ये समझते हैं कि ये शायद स्कूल गोइंग बच्चों के लिए होगी या फिर जनरल पब्लिक के लिए होगी, लेकिन डिक्शनरी जो होती हैं वो हर किसी के लिए होती हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं, वो बड़ों के लिए भी होती हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं। तो इस हवाले से आज डिक्शनरी के जो मुसन्निफ़ है सर ज़ुबैर तोरवाली, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हम उनसे इस डिक्शनरी के हवाले से पूछेंगे कि इस डिक्शनरी में ऐसी कौन सी ख़ास बात है और इसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन है। इसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे जो दोस्त बैठे हुए हैं, अज़हर अली और जावेद इकबाल, उनसे भी हम पूछेंगे क्योंकि उन्होंने इस डिक्शनरी को पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। तो उनका तज्ज़िया भी लेंगे कि उन्होंने इस डिक्शनरी को किस तरह पाया। तो सर, पहले तो आप ये बताएं कि जब आप ये डिक्शनरी आप इसको लिख रहे थे, बना रहे थे, तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करके इस डिक्शनरी को मुरतब किया, और इस डिक्शनरी की चीज़ा जो खासियतें हैं उनके हवाले से हमें बताएं। जी शुक्रिया आफ्ताब। पहले तो ये बताऊं कि शुमाली पाकिस्तान यानी जो बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पश्तो जो बहुत बड़ी ज़ुबान है, इसके अलावा भी 30 से ज़्यादा ऐसी ज़ुबानें बोली जाती हैं जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। और इन ज़ुबानों में तोरवाली भी एक ज़ुबान है, और ये बहुत ही मतलब मादूमी के ख़तरे से 2-4 ज़ुबानों में से एक है। तो ये ज़ाहिर है, आपको पता है कि ये स्वात के बालाई इलाक़ों, बहरैन की वादी और चेल की वादी में बोली जाती हैं। बोलने वालों की तादाद अब कोई 1,50,000 के करीब होगी। यहाँ इलाके में मौजूद कोई 90,000 के करीब लोग इसको बोलते हैं। अब किसी भी ज़ुबान को आपने जो ज़ुबान जिसको ख़तरा हो मादूमी का, इसको बचाने के लिए ज़ाहिर है आपने उन अवामिल को आपने रिवर्स करना है, वापस करना है, जिनकी वजह से वो ज़ुबान ख़तरे से दो चार है। तो हमने गुज़श्ता 20 सालों से हम ये कोशिश में लगे हैं, इदारा बराए तालीम व तरक्की के तहत, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमारे ये सारे दोस्त भी शामिल है, पूरी टीम है, कि हम इन अवामिल को किस तरह हम वापस कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो है ये है कि आपने ज़ुबान को बचाना है तो उसके जो नस्लों में मुंतकली है, एक नस्ल से दूसरे नस्ल में, वो आपने उसको यकीनी बनाना है। और वो ज़ाहिर है वो एक ज़ुबानी कलामी भी होती है, वो मुंतकली, और इसके साथ वो तहरीर में भी हो तो बेहतर होगा। तो इसके अलावा इसके लिए आपको पता है कि हमने कई किताबें लिखी हैं इदारा बराए तालीम व तरक्की के तहत, जिसमें आप भी शामिल है। आफ्ताब अहमद ने 2015 में अंग्रेज़ी उर्दू और तोरवाली लुग़त यानी तोरवाली उर्दू एंड इंग्लिश ट्राइलिंगुअल एक लुग़त बनाई थी, और वो बहुत ही जामे लुग़त थी। और ये जो आज की जो लुग़त मैंने गुज़श्ता 3-4 सालों की मेहनत करके इसको मुरतब किया है, ये लुग़त भी एक ज़रा मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये फॉर स्टूडेंट्स तलबा यानी कि तलबा व तालिबात के लिए हैं, और तलबा व तालिबात सिर्फ किसी एक ग्रेड के नहीं, मतलब 5वें ग्रेड का तालिब इल्म भी इसको पढ़ सकता है, इस्तिफ़ादा कर सकता है, और इस तरह PhD का स्टूडेंट भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। इसके अलावा ये जनरल पब्लिक अमूमी लोगों के लिए भी एक मुफीद किताब है, और मुहक्किकीन या लिंग्विस्ट जो लिसानियात के आलिम होते हैं उनके लिए भी ये मुफीद किताब है। ये मैंने जो बता दिया कि इसमें तोरवाली और इंग्लिश है। एक तोरवाली लफ्ज़ है, इसका इंग्लिश मुतबादिल दिया गया है। फिर एक और अनोखी बात जो इसमें है, हमारे पहले डिक्शनरीज में शायद वो बात नहीं थी, वो ये है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में
اس کا ہر لفظ کا تروالی لفظ کا آپ نے تلفظ بھی ہم نے دیا ہے، اور اس تلفظ کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریسرچرز کے لیے بھی وہ اس کو پڑھ سکے کہ تروالی کس طرح پڑھی جا سکتی ہیں، اور ساتھ پھر انگلش گلوس بھی دیا ہے، انگلش کا لفظ دیا ہے، اس کے ساتھ مثالی جملہ یعنی مثال والا جملہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں لفظ کو جملے میں استعمال کرے، تو اسی لفظ کو جملے میں استعمال کیا، ایک معنی خیز جملے میں استعمال کیا اور اس کے ساتھ اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ ایک مختلف بات جو اس ڈکشنری میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی 1200 کے قریب تصاویر ہیں، فوٹوز ہیں اس میں، یعنی مختلف کئی ایسے الفاظ ہیں جن کے ہم نے سوچا کہ ان کے لیے ہم کوئی تصویر ڈھونڈ لیں، اور وہ الفاظ وہ تو یا تو عشیہ کے الفاظ ہیں، یا جگہوں کے الفاظ ہیں، یا پودوں کے یا جانوروں کے الفاظ، تو ان کو ہم نے اس میں وہ تصاویر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مقامی طور پر جو نایاب پودے اور پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں، اور وہ انڈینجرڈ، خود بھی انڈینجرڈ ہے، اور لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں، تو ان کا تو تروالی نام تو ہم نے دیا ہے مقامی، لیکن ساتھ ان کا ہم نے سائنٹیفک نام بھی دیا ہوا ہے، جو ایک سائنسی نام، تاکہ اس کا جو سائنسی نام ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اس میں اس ڈکشنری میں شامل کیا ہے۔ مطلب آپ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو ہماری کلچرل ثقافتی اشیاء ہے، یعنی ٹینجیبل جو مادی ثقافت کے چیزیں ہیں، ان کی تصاویر اور ان کے ساتھ ان کے تھوڑی بہت تشریح بھی دی گئی ہے، اس کو اینتھروپولوجیکل نوٹس یا کلچرل نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی دیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں ایک عام پرندہ جو پایا جاتا ہے جس کو اپ کہتے ہیں، فرض کریں اپ کا شکار تو لوگ کرتے رہتے ہیں، ہمارے جنگلات سے نیچے بھی ہوتا ہے، جنگلات میں بہت زیادہ یہ ہمالین فیزنٹ ہے۔ اب دیکھیں اپ کی یہاں اب ہماری نئی نسل اپ کو نہیں جانتی، شکاری تو جانتے ہیں لیکن نئی نسل نہیں جانتی۔ اب ہم نے اپ دے دیا اور اپ کے ساتھ اس کی انگریزی معنی بھی دے دی، مطلب اس کو آپ پیٹرش کہے، چکار کہے، ٹائپ آف فیزنٹ اس کا لکھا ہوا ہے، اور اس کا ایک جو سائنٹیفک نام ہے، جو سائنسی نام وہ بھی لکھا ہوا ہے، مطلب الیکٹورس چکار اس کا سائنسی نام ہے۔ یہ ایک پرندہ ہے۔ اسی طرح پودوں کے، اسی طرح جانوروں کے ہم نے نام لکھے ہیں، اور اس میں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا، ہم جب ایک بائیلنگول ایجوکیشن یعنی دو لسانی یا سے لسانی یا کثیر لسانی تعلیم یہ دنیا میں بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں دو لسانی یا سے لسانی تعلیم نہ ہو۔ تو سے لسانی تعلیم میں، لیکن اس میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ دنیا کی سے لسانی یا دو لسانی تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی قومی زبان کو شامل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک بین الاقوامی زبان کو شامل کیا جاتا ہے، اور مقامی مادری زبانوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو اس ڈکشنری میں یہ مقصد ہے کہ مقامی ہماری آبائی زبان، ہماری مادری زبان تروالی کے ذریعے لوگ انگلش سیکھیں، ہمارے اپنے تروالی اسٹوڈنٹس، اور غیر تروالی اسٹوڈنٹس انگلش کے ذریعے تروالی سیکھیں، اور جن طلباء کو یعنی تروالی طلباء کو یا اسٹوڈنٹس کو اپنی زبان تروالی میں دقت ہے اور وہ انگلش میں کمفرٹیبل ہے، انگلش کو آسانی سے سمجھتے ہیں، تو وہ انگلش کے ذریعے بھی تروالی سیکھتے ہیں۔ تو مطلب اس کے دو مقاصد ہے کہ ایجوکیشن، تعلیم میں، عام تعلیم میں ہمارے اسٹوڈنٹس آگے بڑھیں، اور اپنے کلچر اور اپنی زبان کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں، یہ بات ہے، تاکہ وہ انگلش بھی سیکھے اور یہاں کی جو معدوم ہونے والی چیزیں ہیں یا کلچرل جو ہماری اشیاء ہے ان کو بھی سیکھے، زبان بھی دوسری نسلوں میں، اسٹوڈنٹس میں تحریری طور پر، اور مطلب جسے کہتے ہیں لٹریسی کے لحاظ سے، خواندگی کے لحاظ سے آگے بڑھے، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہے ایک لحاظ سے کہ تروالی کا ایک بہت ہی more than 90%، 90% سے زیادہ لوگ اپنی زبان کو، زبانی کلامی اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ وہاں کچھ فیملیز
دوسرے زبانوں میں منتقل ہوتے ہیں. تو وہ تو اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تحریر کی صورت میں بھی جائے, ہمارا کلچر جو ثقافت ہے وہ بھی اگلی نسل میں منتقل ہو, اور ہمارے جو دوسرے غیر تروالی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہو, اور وہ بھی تروالی کو سمجھے اور تروالی کے بارے میں وہ کچھ سمجھ سکے. یہ اس کا بہت بنیادی شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی اس ڈکشنری کے حوالے سے. آپ نے اس کو کس طرح آپ نے بنایا اور کس کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں, آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, عام جو ریڈر ہوتا ہے اس کی بات کی, لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈکشنری کے اندر تصاویر بہت زیادہ ہیں. تو جو ناخواندہ ہے, مطلب جس کو لکھ پڑھ نہیں آتا, ریڈنگ نہیں آتی, اگر ہم اس بندے کی یا بندی کی بات کریں تو آیا وہ پکچر سے, جس طرح ایک کنسیپٹ ہے ہمارے ملٹی لنگول ایجوکیشن کا کہ آپ پکچر سے جو ہے ورڈ کی طرف آتے ہیں, تو کیا وہ لوگ اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ پکچر کو دیکھ کر اپنی زبان کا لفظ جو ہے وہ سیکھ سکیں؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. میں نے ایک بات کہی کہ یہ گریڈ یعنی 5ویں جماعت سے PhD تک اسٹوڈنٹس کے لیے اور محققین کے لیے یہ مفید ہے. میں نے ایک بات کہی کہ اس میں جو IPA تلفظ دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے عام اسٹوڈنٹس کا کام نہیں, وہ ایک ریسرچر کا کام ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دوں اس کی. میں جب گزشتہ دنوں اس ڈکشنری کو میں اپنے گھر لے گیا تو میری ایک بھتیجی ہے, وہ کلاس 3 میں پڑھتی ہے, اور میرے 2-3 بھتیجے وہ کوئی 11 کلاس میں ہیں, 11 گریڈ میں ہے, کوئی 12 میں ہے, اور ایک 13B ہے بھی. وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے ان کو یہ کتابیں دے دی کہ یہ کس طرح پڑھتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جو میری بھتیجی تھی وہ 3 سال کی, اس نے کچھ اور نہیں دیکھا, اس نے فوراً پکچرز دیکھے اور نیچے وہ ٹائٹل دیکھے پکچر کے, وہ جو ایک وہ کیپشن بھی دیا گیا ہے نام, تو وہ پڑھتی رہی ان کو, اور اس کو پھر دوسروں کے ساتھ اس پر بحث بھی کرتی رہی. ساتھ جو ہمارے جو 12 گریڈ کے اسٹوڈنٹ تھے جو میرے بھتیجے, تو انہوں نے فوراً وہ میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے تروالی لفظ یا جملے کو پڑھنے کے بجائے پہلے انگلش پڑھا, پھر بعد میں انہوں نے تروالی پڑھا. تو میں اس کو دیکھتا رہا کہ یہ کس طرح اس سے دیکھے, تو ان کے مختلف. تو میں نے یہ کہا کہ جو ہمارے ہائی گریڈ کے یعنی ہائر سیکنڈری اسکولس کے یا کالج کے یا اسٹوڈنٹس کے طلباء ہیں, تو وہ اگر ان کو تروالی پڑھنے میں دقت ہے تو وہ انگلش پڑھ کر تروالی کی طرف آتے ہیں, اور جو بچے ہیں ان کے لیے پکچر ہے تو وہ پکچروں سے آگے چلے جاتے ہیں. اور تو یہ جو میں نے کہا تو وہ میری بھتیجی حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے, اس نے دیکھا نہیں تھا. پھر وہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں وہ شکاری, اس نے کہا کہ ایسا ایک پرندہ ہوتا ہے, تو اس کو وہ نام بتا دیا. تو مطلب عام بچے جو نچلے گریڈز کے ہیں وہ تو ڈائریکٹ پکچر سے اس کا کرتے ہیں. ایون ناخواندہ جو لوگ ہیں ہمارے, مطلب جنہوں نے صرف قرآن شریف پڑھا ہے, وہ بھی مستفید ہوتے ہیں. وہ پکچر کو دیکھ کر نیچے پہ تروالی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کی بھی لٹریسی آ جاتی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے بالکل ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ ڈکشنری ہے کیا اور یہ کن کے لیے ہے. تو یہاں ہمارے ساتھ اظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اظہر بھائی, میں آپ سے بحیثیت ایک طالب علم اور ایک ایکسٹرنل ایویلویٹر, آپ نے تروالی ڈکشنری کو دیکھا پڑھا ہے, تو آپ نے اس کو کس طرح پایا؟ بحیثیت طالب علم اور ایک مقامی فرد کے میں نے اس ڈکشنری کو بہت ہی منفرد اور انوکھا پایا, کیونکہ اس ڈکشنری میں مقامی لوگوں کے لیے فائدہ مطلب ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. لیکن جو غیر مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس ڈکشنری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر نے ایک بات کی کہ اس سے ریسرچرز یعنی غیر مقامی ریسرچرز جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو IPA کی تھوڑی سی بھی شد ہو تو وہ ہماری زبان تروالی جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں. اچھا, ایک بات میں شاید بھول گیا کہ ہماری زبان کے 2 مین مرکزی دو لہجے ہیں. ایک کو ہم سنکین بارین لہجہ کہتے ہیں اور ایک کو چیل لہجہ. اس کے علاوہ بھی ہر گاؤں میں جو زبان لسانی متغیرات یا تغیرات ہوتے ہیں وہ تو معمولی طور پر موجود رہتے ہیں. تو اس میں ایک کوشش یہ بھی کی گئی ہے, ہمارے تروالی میں پہلے سے جتنی تحقیق ہوئی ہے اس میں چیل
لہجے کو کافی تک نظر انداز کیا ہوا ہے. صحیح بات. تو اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے جو لفظ فرض کر دیا ہے تو اب اس لفظ کا اگر متبادل چیل میں وہ جس طرح پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے وہ میں نے چیل لہجے کے لیے بریکٹ میں لے کر کے یہ اس میں مطلب فرض کے یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ تروڑی ہم یہاں بحرین سنکیال لہجے میں چیرے کو کہتے ہیں لیکن چیل لہجے میں اس کو ڈینگو کہتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے ڈینگو یعنی یہ ساتھ چیل لکھا ہے کہ چیل لہجے میں ہم جہاں سنکیال میں تروڑی کہتے ہیں اس کو ڈینگو کہتے ہیں. یا ہم یہاں جو چمگاڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیک اس لہجے میں لیکن کچھ علاقوں میں اس کو چیل لہجے میں اس کو پیتھا کہتے ہیں پیتھا. تو وہ بھی ہم نے اس میں اور کچھ فرض کرے تغیرات ایسے ہیں جو تلفظ کے مطلب فرض کر ہم کہتے ہیں نگالو میں کتاب اندرا نگالو میں نے یہ کتاب اندر سے نکالی. اب رامیٹ میں جہاں جس کے جاوید اول تروالی یہاں بیٹھے ہیں وہاں یا کچھ علاقوں میں لوگ اس کو زیادہ ہی سس کر کے بولتے ہیں وہ نگالو نہیں بلکہ نہالو بولتے ہیں. تو ہم نے وہ بھی لکھا ہوا ہے. یا لگور ہم کہتے ہیں لگور مطلب ریڈ سرخ. اب ہم یہاں لگور کہتے ہیں لیکن وہاں رامیڑ والے لہور کہتے ہیں. تو سر یہ بات واقعی ہم بھول گئے تھے کہ اس چونکہ تروالی کے 2 لہجے ہیں ایک یہاں بحرین کا اور ایک چیل کا. تو سر نے نشاندہی کی کہ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیشہ چیل جو ہے وہ لہجہ اگنور ہوتا ہے. ہم اگر کوئی بھی پبلیکیشن کرتے ہیں کتابی شکل میں کسی بھی چیز کو لاتے ہیں تو چیل کا لہجہ جو ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے. لیکن اس ڈکشنری کی اچھی بات بہت ہی پازیٹیو بات وہ یہ ہے کہ اس ڈکشنری کے اندر چیل میں کوئی لفظ کس طرح بولا جاتا ہے ان کا تلفظ کس طرح ہے تو اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اور جس طرح سر نے کہا کہ ایسے لفظ کے ساتھ وہاں پر چے لکھا ہے تو اٹ مینس کہ یہ چیل کے لہجے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر جاوید اقبال تروالی صاحب بیٹھے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جاوید جو ہے وہ کافی ریسرچ رکھتے ہیں. تروالی میں شاعری بھی کرتے ہیں نثر بھی لکھتے ہیں اور انہوں نے قرآن شریف کے آخری 10 سورتوں کا ترجمہ بھی کیا ہے. نماز کا سبق ہوا سورہ یاسین ہوا ان کا بھی ترجمہ کیا ہے. تو کافی ان کو ان ڈیپتھ پتہ ہے اور بہت ہی وہ جو گراس روٹ ہیں اس سے ان کا تعلق ہے. تو جاوید سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈکشنری کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جی آفتاب سر بہت بہت شکریہ. میں نے یہ ڈکشنری پڑھی اور مجھے بہت یونیک لگی. یہ شاید ہمارے ماترم پاکستان میں جو ہمارے پرانتک ساری زبانیں تروالی بولی جاتی ہے یہ ایک یونیک ڈکشنری مجھے لگی. اس میں بہت سی خاصیتیں ہیں. ڈکشنری کی ویسے بھی ایسے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے جو الفاظ ڈیلی کمیونیکیشن میں نہیں بولے جاتے ہیں جن کو ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کا رخ کرنا پڑتا ہے ڈکشنری کی طرف جانا پڑتا ہے. ڈکشنری لازمی ہونی چاہیے. اور اس میں ابھی سر نے اس کی خاصیتیں سارے بتا دیے ہیں اور مجھے اسٹوڈنٹ اس میں اچھا لگا کیونکہ پہلے تو جو تروالی ورڈ تھا ایک تو 2 ڈائلیکٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ چیل اور سنجان میں ہم کیسے فرق کرتے. یہ غیر تروالی کے لیے بہت آسانی پیدا کی. اس کے لیے ساتھ CH یا چے لکھا گیا تو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیل کا لہجہ ہی ہے. اور تلفظ بھی اس طرح وہ اکثر الفاظ جو ہم بولتے تو وہ کچھ سخت ہوتے ہیں سنجان سے. اور پھر رامیڑ کا جو سر نے بتایا میرے گاؤں کا جو وہ ذرا بحرین میں جو نگالو کہا جاتا ہے نکالنے کو تو وہ نگالو یا لہور کو بھی مینشن کیا اور پکچر دکھا کے. اور اس کے علاوہ اچھی چیز یہ کہ تروالی لفظ کو پہلے نستعلیق میں لکھا پھر اس کو رومن میں لکھا پھر پیچھے آئی بھی درج کے تاکہ زبانوں کے ماہرین کو ہمارے جو مخصوص ساؤنڈ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. یہ تروالیوں کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک نایاب چیز ہے جو تروالی سیکھنا چاہتے ہیں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور ان میں جملوں کا استعمال بھی ہے کہ آیا یہ ورڈ یہ کنورسیشن میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ جو بات اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کافی مفید چیز ہے.
تو اس میں باٹنی کے الفاظ بھی ہے, زوالوجی کے بھی ہیں, سوشیالوجی کے بھی ہیں. یہ کلچر کے چیزیں بھی درج ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 الفاظ کا ایک نایاب ذخیرہ ہمارے ہاتھ لگا ہے. اور میں تو اس میں اسپیشلی یہ آئی پی ہے, اس سے میں بہت فائدہ ابھی حاصل کر رہا ہوں. ابھی میں نے کافی پڑھی ہے اور بار بار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ایک نایاب چیز ہے. اور میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جوئی لکھا ہے وہاں جپئی بھی لکھا ہے, جہاں بہوئی لکھا ہے وہاں بوئی بھی لکھا ہے. اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ دل میں اس طرح وہ یہ اچھا, یہ ڈکشنری ایک اور بات بھی, اس کا لے آؤٹ جو ہے دیکھیں, اس میں یہ کلر ہے, مطلب رنگین ہے, اور اس میں 3-4 کلر, نیلا, سرخ اور بلیک اس میں استعمال کیا گیا ہے. اس کا ہم ظاہر ہے اس کی قیمت جو ہے وہ عام طور پر تو جو ہے 1200, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں 50% رعایت ہے, اور یہ دستیاب ہے. اور ہم جلدی اس کی لانچنگ یعنی کہ تقریب رونمائی کریں گے. یہ آئی بی ٹی آفس میں آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں, اور ساتھ یہاں بازار میں معاذ اسٹیٹ کے ساتھ بھی یہ ڈکشنری پائی جاتی ہیں, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. تو ایک معمولی سی کوشش ہے, لیکن یہ جو میں نے سوچا, اب آفتاب تو سمجھتے ہیں اس پورے سافٹ ویئر کو فلیکس کہا جاتا ہے. ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کو ایک بہت ہی انسائکلوپیڈیک ٹائپ کی چیز اس میں انتھروپولوجیکل نوٹس زیادہ ڈالیں گے, جنرل نوٹس زیادہ ڈالیں گے, سوشیولوجیکل نوٹس ڈالیں گے. تو یہ ایک امید ہے اللہ تعالیٰ عمر دے دے, تو ہم اس کو مل جل کر پوری ٹیم اس کو بہت آگے انسائکلوپیڈیک ٹائپ کے ایک وہ بنائیں گے. اس کا شکریہ. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس نشست سے اور اس گفتگو سے آپ کو اس ڈکشنری کے حوالے سے کافی رہنمائی ہوئی ہوگی. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ڈکشنری کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اور اس کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ کون ہو سکتے ہیں. جس طرح سر زبیر نے کہا کہ اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, اسٹوڈنٹس ہو یا عام کوئی قاری ہو, لکھنے پڑھنے والا ہو, ایون جو ناخواندہ ہو وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتا ہے. اساتذہ کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے. اساتذہ اگر اس سے استفادہ کرنا چاہے تو بنیادی مقصد بات کا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سیکھنے سکھانے میں دلچسپی لے رہا ہو تو اس کے لیے یہ ڈکشنری ہے. تو یہ ڈکشنری آپ کو ہمارے آفس آئی بی ٹی کے آفس سے, ادارہ برائے تعلیم و ترقی کے آفس جو کہ دلال روڈ پر واقع ہیں, یہاں سے بھی مل سکتا ہے. اور بازار میں آپ کو معاذ فوٹو اسٹیٹ جو ہے بحرین پیٹرول پمپ کے بالکل سامنے, آپ کو یہ وہاں سے بھی مل سکتا ہے. سر نے جس طرح کہا کہ اس کی یہ قیمت جو ہے ایکچولی ہم نے رکھی ہے 1200, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں خصوصی رعایت ہے, تو آپ اس کو آدھے قیمت پر وہاں سے لے سکتے ہیں. بہت زیادہ اس میں محنت لگی ہے, بہت زیادہ اس میں کاوش لگی ہیں, بہت ٹائم لگا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اس ڈکشنری کو خرید کر, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی لگا ہے. تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے, آئی بی ٹی کے پلیٹ فارم سے یہی کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی اس طرح کے کتب جو ہے, چاہے وہ ڈکشنریز ہو, میگزین ہو, رسالے ہو, جو بھی ہو, انشاءاللہ ہم زبان کی ترقی و ترویج کا جو کام ہے اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک اگلے نشست میں. بہت شکریہ.